बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसकी भाभी ने उसकी शादी कम उम्र में करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। क्या वजह थी? क्यों इस लड़की की शादी कम उम्र में ही कर दी गई थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम रबिया था। रबिया अपनी अम्मी और भाभी के साथ रहती थी। रबिया की अम्मी का नाम सकीना और भाभी का नाम नबीला था। रबिया के अब्बू के इंतकाल को 2 साल हो चुके थे। रबिया अपने वालदैन की बहुत लाडली थी। वो जो भी कहती थी उसके वालदैन झट से उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देते थे। रबिया का भाई मलेशिया में काम करता था। उसकी गैर मौजूदगी में घर की सारी जिम्मेदारी रबिया की भाभी ने उठा रखी थी। रबिया की उम्र अभी 16 साल ही थी और वो अभी मैट्रिक करके फारिग ही हुई थी कि रबिया की भाभी नबीला ने अपनी सास से कहा, अम्मी मैंने रबिया के लिए एक रिश्ता देखा है। लड़का बहुत अमीर है, वो अपने गांव का चौधरी है और उसकी उस गांव में बहुत इज्जत है। तो रबिया की अम्मी ने अपनी बहू से कहा, बेटी तुम क्यों इसकी शादी के पीछे पड़ी हो? इसकी अभी उम्र ही क्या है? तो नबीला ने कहा, अम्मी आपने खुद ही तो बताया था कि आपकी शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी और रबिया की उम्र तो 16 साल है। ये अब कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी ना है और इस तरह के अमीर रिश्ते बार बार नहीं मिलते। अपनी भाभी की बात सुनकर रबिया बोली, अम्मी मुझे अभी पढ़ना है, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। रबिया की अम्मी ने कहा, अच्छा बेटी तुम खामोश हो जाओ। तो नबीला गुस्से से बोली, अब नहीं करोगी तो कब करोगी शादी? तो रबिया बोली, भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं अम्मी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। और रबिया की अम्मी ने अपनी बहू से कहा, हाँ बेटी मुझे अभी इसके लाड उठाने तो दो। तो नबीला बोली, हाँ आप इसके लाड उठाती रहें लेकिन घर का खर्च तो मेरे शोहर को उठाना पड़ रहा है। आपको पता है ना कितनी महंगाई हो गई है और घर का गुजर बहुत मुश्किल से हो रहा है। ये अपने घर वाली हो जाएगी तो थोड़ा खर्च कम हो जाएगा। तो नबीला की सास बोली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रिज़्क देने वाला तो अल्लाह है। नबीला ने जब अपनी सास की बात सुनी तो झट से बोली, हाँ अम्मी रिज़्क देने वाला तो अल्लाह है लेकिन मेहनत तो इंसान खुद ही करता है ना। आप तो सारा दिन घर बैठी रहती हैं और मेरा शोहर वहाँ मलेशिया में दिन रात मेहनत करता रहता है। बस मैंने इसका रिश्ता पक्का कर दिया है। मैं अब उस लड़के को इनकार नहीं कर सकती। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। और फिर नबीला कमरे में चली गई। चंद दिनों में ही रबिया की शादी हो गई थी। रबिया की शादी जिस लड़के से हुई थी उसका नाम वलीद था। वलीद के साथ उसकी एक पागल बहन भी रहती थी। उसका नाम कलसूम था। कलसूम पहले पागल नहीं थी। जब उसकी शादी थी तो उसी दिन उसकी बारात किसी वजह से वापस चली गई थी और इसी बात का कलसूम के जहन पर बहुत गहरा असर हुआ था कि वो रोज़ अपनी शादी के कपड़े पहने अपने भाई वलीद से यही कहती रहती थी कि भाई मेरा दुल्हा आएगा ना मुझे लेने। तो वलीद उसको हाँ कहकर तसल्ली देता रहता था। रबिया जब शादी करके वलीद के घर आई तो वलीद ने रबिया से कहा, कलसूम मेरी बहन है, तुम मेरा ख्याल रखो या ना रखो लेकिन मुझे कभी भी कलसूम की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। रबिया ने कहा, अच्छा ठीक है। एक दिन रबिया किचन में खाना बना रही थी और कलसूम कुर्सी पर बैठी खुद से ही बातें कर रही थी कि अचानक से कलसूम ने शोर करना शुरू कर दिया
اور ربیہ سے کھانا مانگنے لگی تھی تو ربیہ نے کہا اچھا باجی میں ابھی لاتی ہوں۔ کلثوم نے غصے سے سامنے میز پر پڑی چھری پکڑ لی اور ربیہ کو مارنے ہی لگی تھی کہ اتنے میں ولید گھر آ گیا اور کلثوم رونے لگی اور ولید سے کہنے لگی بھائی دیکھو یہ مجھے مارنے لگی ہے۔ ولید نے اپنی بہن کو چپ کروا کر کمرے میں بھیج دیا تھا اور ربیہ کا ہاتھ غصے سے پکڑ لیا اور کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا نا میری بہن کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو ربیہ رونے لگی اور کہنے لگی میں نے کچھ نہیں کیا، وہ تو مجھے مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو ولید نے ربیہ کی ایک نہ سنی، اس کو کمرے میں لے جا کر بہت مارا اور باہر سے کمرہ بند کر کے چلا گیا تھا۔ ربیہ بہت روئی اور اپنی امی کو یاد کرنے لگی تھی کہ امی یہ آپ نے کیا کیا، مجھے کہاں پھنسا دیا ہے۔ شادی اگر ایسی ہوتی ہے تو مجھے نہیں کرنی تھی ایسی شادی، ہائے امی مجھے بچا لیں۔ کلثوم اپنے کمرے میں بیٹھی بہت خوش ہو رہی تھی۔ پھر اللہ اللہ کر کے کچھ دن سکون کے گزرے تو اللہ پاک نے ربیہ پر اپنی رحمت کر دی تھی۔ انہی دنوں میں ربیہ کی نند سیڑھیوں سے اچانک سے گر گئی تھی، لیکن اس نے اپنے بھائی سے کہا تھا مجھے ربیہ نے سیڑھیوں سے دھکا دیا ہے، میں خود نہیں گری۔ ولید نے ربیہ سے کہا میری بہن کیا سچ کہہ رہی ہے؟ ربیہ نے ڈرتے ہوئے کہا نہیں ولید میں تو کچن میں کام کر رہی تھی، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو ولید نے کہا اچھا تو تم میری بہن کا خیال نہیں رکھتی، تم ہر وقت آرام کرتی رہتی ہو۔ کلثوم نے اپنے بھائی سے کہا بھائی یہ میرا ذرا بھی خیال نہیں رکھتی اور مجھے کھانا بھی نہیں دیتی۔ تو ولید نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ربیہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے اس کو بہت مارا تھا، یہاں تک کہ ربیہ پر ہونے والے تشدد کی وجہ سے اس کا بچہ اس کے پیٹ میں ہی انتقال کر گیا تھا۔ اور ربیہ اپنی قسمت پر بہت روئی اور اس دفعہ تو وہ اپنی امی کے گھر چلی گئی تھی، لیکن ربیہ کی بھابھی کو اس کا گھر آنا ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ ربیہ نے خود پر ہونے والے ظلم کے بارے میں اپنی امی کو بتایا تو اس کی بھابھی نے اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ اب وہ تمہارا گھر ہے، بار بار یہاں آ کر ہمیں پریشان نہ کیا کرو۔ اور ولید کا مجھے فون آیا تھا، وہ تمہیں لینے آ رہا ہے۔ تو ربیہ نے اپنی امی سے کہا امی مجھے نہیں جانا، ولید مجھے بہت مارتے ہیں۔ لیکن اس کی امی نے اسے سمجھا کر اس دن اسے اس کے گھر واپس بھیج دیا تھا۔ ولید جب ربیہ کو گھر واپس لایا تو اس نے اسے بہت مارا اور کہا آئندہ سے اگر تم اپنی امی کے گھر مجھے بغیر بتائے گئی تو میں تمہاری جان ہی نکال دوں گا۔ ربیہ ساری رات بہت روئی اور دل میں کہتی رہی پتہ نہیں بھابھی نے اس لڑکے میں کیا دیکھ کر میری شادی اس سے کر دی تھی، ابھی تو میری عمر بھی بہت کم ہے، انہوں نے تو مجھے جیتے جی مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، بھلا میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا۔ چند دنوں کے بعد ربیہ تیار ہو رہی تھی، وہ اس دن بہت خوش تھی کیونکہ اللہ پاک نے دوبارہ سے اس پر اپنی رحمت کر دی تھی۔ ولید ربیہ کو کہنے لگا میں گاؤں جا رہا ہوں، تم کلثوم کا خیال رکھنا اور مجھے کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ ربیہ نے کہا اچھا لیکن آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ولید نے کہا وہ کیا؟ تو ربیہ نے کہا میں پھر سے ماں بننے والی ہوں اور یہاں رہ کر میں کیا کروں گی؟ ولید نے کہا اگر میں تمہیں ساتھ لے گیا تو کلثوم کا خیال کون رکھے گا؟ تو ربیہ نے کہا تو پھر باجی کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر میں آپ کا اور باجی کا دونوں کا خیال بھی رکھوں گی۔ تو ولید نے ربیہ سے کہا میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میری گاؤں میں 3 بیویاں ہیں، وہ میرا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہیں، میں زیادہ تر وقت ان کے ساتھ ہی گزارتا ہوں اور میں جلد ہی آ جاؤں گا۔ ربیہ نے جب ولید کی بات سنی تو بولی ولید آپ نے 3 شادیاں پہلے بھی کی ہیں تو مجھے بتایا کیوں نہیں، اور میں آپ کی کیا ہوں؟ اچھا تو آپ کو بیوی نہیں بلکہ باجی کلثوم کے لیے نوکرانی چاہیے تھی۔
ربیہ رونے لگی اور کہنے لگی، ولید آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ ولید نے ربیہ کی ایک نہ سنی اور گاؤں چلا گیا تھا۔ 10 دن کے بعد ولید کو ربیہ نے فون کیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ کل تک گھر آ جائے گا۔ اسی دن ولید کی بہن کلثوم نے ماچس پکڑی اور ربیہ کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ربیہ سے کہنے لگی، میں تمہیں اور تمہارے بچے دونوں کو جلا دوں گی۔ جس طرح میں زندگی گزار رہی ہوں، اپنے دلہے کے بغیر بھائی کو بھی پتہ چلے گا کسی کے پاس نہ ہونے سے دل پر کیا گزرتی ہے۔ ربیہ نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی۔ کلثوم نے جب ماچس جلائی تو اس کے خود کے دوپٹے کو آگ لگ گئی تھی اور اس کا ایک بازو جل گیا تھا۔ ربیہ نے بہت مشکل سے پانی ڈال کر آگ کو بجھایا تھا اور وہ کلثوم کو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ اگلے دن ولید جب گھر آیا تو کلثوم کی حالت کو دیکھ کر ولید ربیہ کو بالوں سے کھینچتے ہوئے باہر صحن میں لے گیا اور بہت زیادہ اس پر ظلم کیا کہ اس کی ایک ٹانگ ہی ٹوٹ گئی تھی اور وہ دوبارہ سے اپنے بچے سے محروم ہو گئی تھی۔ ربیہ روتی رہی، چلاتی رہی، مجھے امی کے گھر جانا ہے، لیکن جو ولید نے اسے کہا وہ اس کے اوپر ہونے والے تشدد سے بھی زیادہ غمگین تھا۔ ولید نے ربیہ سے کہا، میں نے تمہاری بھابھی کو تمہارے 5 لاکھ دیے تھے، تب جا کر انہوں نے تمہاری شادی مجھ سے کروائی ہے۔ اور پھر ولید ربیہ کے ہاتھ باندھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ ربیہ نے جب یہ بات سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ فی الحال وہ جیسے تیسے کر کے اپنی امی کے گھر چلی گئی تھی۔ جب اس کی امی نے ربیہ کی حالت دیکھی تو انہوں نے کہا، ربیہ یہ کس نے کیا ہے بیٹی؟ تو ربیہ نے ولید کے بارے میں سب اپنی امی کو بتا دیا تھا۔ ربیہ کی آواز سن کر اس کی بھابھی بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی اور کہنے لگی، منحوس تو پھر سے یہاں آ گئی ہے ہماری زندگی کو جہنم بنانے کے لیے۔ پھر ربیہ نے اپنی بھابھی کی اصلیت بھی اپنی امی کو بتائی تو اس کی امی نے نبیلہ کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی اور کہا، اگر میں تمہارے ساتھ کچھ اور بھی کروں تو میری بیٹی کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے وہ بھی تمہارے لیے کم سزا ہوگی۔ بھلا کوئی بھابھی کیسے اپنی نند جیسی بہن کو چند پیسوں کے لیے بیچ کر اس کی زندگی جہنم بنا سکتی ہے؟ چاہے خدا تمہیں اس گناہ کے لیے معاف کر دے، مگر میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور سن لے کان کھول کر، پہلے میں تمہاری باتوں میں آ کر اپنی بیٹی کو واپس اس جلاد کے پاس بیچ دیتی تھی، لیکن اب میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی۔ تو خود میری بیٹی کو اس لڑکے سے نجات دلائے گی۔ میری بیٹی کو طلاق چاہیے، سمجھی تم؟ یہ میرا گھر ہے، نکل جاؤ تم یہاں سے، اور میں اپنے بیٹے کو بھی تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ نبیلہ نے جب اپنی ساس کی باتیں سنی تو وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ اس نے فوراً اپنی ساس کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور کہنے لگی، امی مجھے معاف کر دیں، میں بہک گئی تھی، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ میں ربیہ کی ولید سے طلاق کروا دوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ سکینہ ظاہر ہے ایک ساس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماں بھی تھی۔ اس نے نبیلہ کو معاف کر دیا تھا اور نبیلہ نے ربیہ سے بھی معافی مانگی تھی اور ساتھ میں اس کا علاج بھی کروایا تھا اور اس کا خوب خیال بھی رکھا تھا۔ ربیہ کے صحت یاب ہونے کے بعد نبیلہ نے ربیہ کی ولید سے طلاق بھی کروا دی تھی اور اب ربیہ بہت خوش ہے۔ وہ اپنی امی اور بھابھی کے ساتھ رہ کر اپنی آگے کی پڑھائی کر رہی ہے۔ نبیلہ کی یہ سوچ تھی کہ ربیہ ان پر ایک بوجھ ہے جو یہاں بیٹھ کر اس کے شوہر کی کمائی کھا رہی ہے۔ اس نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اس کا شوہر ربیہ کا بھی کچھ لگتا ہے اور نبیلہ نے چند پیسوں کے لیے ربیہ کو بیچ دیا تھا، حالانکہ اس کی شادی کی عمر بھی نہیں تھی۔ کیا انسان کی زندگی اتنی سستی ہے جو چند پیسوں کے لیے فروخت کی جائے؟ کیا نبیلہ کی ساس نے اسے معاف کر کے
ٹھیک کیا تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔